बांधे सर पर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ओढ़े। वो एक खूबसूरत गजल की तरह दिलकश और दिलफरेब नजर आ रही थी। सोने पर सुहागा के उसके हसीन चेहरे के खदोखाल को इंतहाई नफासत से मेकअप से संवारा गया था। दायान का दिल उसे इस रूप में देखकर किसी और ही लय पर धड़कने लगा। उसका चेहरा अजीब ही मकनातीसी कशिश लिए हुए था। स्याह बालों की लटें चेहरे के तराफ में बिखरे उसके होंठों को छू रही थीं। न जाने क्या सहर था उस लड़की में कि नज़र डालते ही वो खुद को बेबस और बेखुद सा महसूस करता। अजीब लताफत और शगुफ्तगी भरा वजूद था उसका। वो ज़ब्तो तहम्मुल की तमाम तनाबें थामे हुए थी, लेकिन अंदर कहीं किसी गिरती हुई इमारत के मिलने की तरह शिकस्त खोरदा और वो सीधा होती जा रही थी। और दायान किसी चट्टान की तरह उसके सामने कायम और दायम खड़ा था। ऐसे कैसे जाने दूं? मोहब्बत करता हूं तुमसे, बेपनाह मोहब्बत। तुम्हें किसी और का होते कैसे देख सकता हूं मैं? वो उसकी कलाई थामते बोला, जिसे किंजा ने झटक दिया। ऐसी होती है मोहब्बत, हाँ। कहाँ थे तुम इन 4 दिनों में? कितने फोन कितने मैसेज नहीं किए मैंने तुम्हें, लेकिन तुम तो इस दुनिया में जैसे थे ही नहीं। रोती रही तड़पती रही, कितनी बार तुम्हें आवाज दी, दायान के आकर बचा लो मुझे, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब बस खत्म हो गई वो मोहब्बत जो हमारे बीच थी। मुझे घर जाना है, सब मेरा वहां इंतजार कर रहे होंगे। आंखों से बहते लहू को बेदर्दी से रगड़ती वो आगे बढ़ी, जब दायान ने उसे कांधों से थाम कर रोक दिया। किंजा मेरी जान, तुम नहीं जानती, इन 4 दिनों में मुझ पर जो गुजरी एक बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी थी। वो बेबसी से बोला। ऐसा भी क्या हो गया था जो तुम एक पल भी मुझे याद नहीं रख सके? हाँ। वो उसका गिरेबान पकड़कर झटका देती चिल्लाई। कोई पुराना झगड़ा था जो हाथापाई तक आ पहुंचा था। मेरा फोन इस सब में टूट कर कहाँ गिरा मुझे नहीं पता। उसके बाद जिरगे का मसला चल पड़ा। फैसला जब तक हुआ 4 दिन गुजर गए। इस दौरान नींद भूख सब भूल गया मैं, लेकिन तुम्हारी याद हमा वक्त मेरे साथ रही। जब शहर आया, मोबाइल खरीद कर जैसे ही ऑन किया तो तुम्हारी ढेरों कॉल्स और मैसेजेस देख कर तो मैं पागल ही हो गया। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इन 4 दिनों में मेरी दुनिया ऐसे उजड़ने वाली है। लेकिन मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। वो अब उसका हाथ पकड़े मजबूत लहजे में बोला। वापिस आ गए हो? उसने इंतहाई तहैयुर से उसकी जानिब देखा। और मेरे माँ बाप का क्या, जो मेरी राह तक रहे हैं? पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, अब दूसरा और कोई रास्ता नहीं। मुझे भूल जाओ दायान, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। मैं अपने माँ बाप की रुसवाई होती नहीं देख सकती। दिल पर पत्थर रखकर वो ये सब उससे कहती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दायान के सीने में तो जैसे आग भड़क उठी। भूल जाऊं? वो जेरे लब फटी आंखों से उसे देखते बोला। इससे पहले किंसा एक कदम आगे बढ़ती उससे दूर होती, वो उसको फ्रंट सीट पे पटक कर खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। दायान, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मेरे वालिदैन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसके खतरनाक इरादे देख किंजा की जान पर बन आई। वो चीखने चिल्लाने लगी, जिसका उस पर कोई असर न हुआ। और वो अब मिन्नत और खुशामद पर उतर आई थी। उसने बाकायदा उसके सामने हाथ तक जोड़ लिए। दायान ने गर्दन मोड़ कर उचटती सी निगाह उस पर डाली, फिर उसकी आवाज़ को दबाने के लिए म्यूजिक ऑन कर दिया। आंखें तेरी इतनी हसीन कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तुम। किंजा ने गुस्से से म्यूजिक ऑफ कर दिया। क्या हुआ मेरी जान, सॉन्ग पसंद नहीं आया? उसके अल्फाज मुझे तुम्हारी याद दिलाते, मेरे दिल पर असर करते हैं। गहरी बोलती नजरों से दायान उसे जांचते बोला। तुम गलत कर रहे हो, ऐसे तो हमारी पाक मोहब्बत की तौहीन हो रही है। तुम मुझे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। वो बुरी तरह रो रही थी। बिगड़ते हालात ने उसके आसाब चटखा दिए थे। किंजा ने एक तायराना निगाह गाड़ी से बाहर आगे पीछे तेजी से भागते जंगल की तरफ डाली, जहां नीम तारीखी छाई हुई थी। ये जान करके वो अपने घर से बहुत दूर आ गई थी। किंजा बेबसी से रोती, आंखों में लगा काजल फैल गया और दिल सीने की खंदक में जैसे डूब रहा था। दायान, मुझे वापस छोड़कर आओ, वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। वो दीदा दलेरी से बोली। तो दायान पर खुमार सतारी हो गया। उसे छोड़ देने का तस्वुर ही दायान के लिए सुहाने रूह था, लेकिन उसका टूटा बिखरा हिरनी की तरह मतोहश वजूद उसको कड़े इम्तिहान में डाल रहा था। वो निचला लब दांतों में दबाकर नजरें चुरा गया। एक तरफ उसको इनकार करना अपने इख्तियार से बाहर लगता, तो दूसरी तरफ किसी दूसरे के साथ उसको सोच कर ही उस पर वहशत सवार हो जाती। सांसों की तनाबें खींचने लगती, जंगो जदल की कुव्वतें सर उठाने लगती। दायान प्लीज, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, गाड़ी मोड़ लो, मुझे घर वापस पहुंचा दो। वो बेख्तियार होकर उसके करीब चली आई। अपने नर्मो नाजुक हाथों से वो उसका कसरती बाजू थामे बोली ही थी कि दायान के पूरे वजूद में बर्क रूसी सरायत करके
اس نے یکدم بریک لگائی۔ کیا چاہتی ہو؟ گاڑی کسی دیوار میں گھسا دوں؟ اس طرح قریب آؤ گی تو میرے پاگل جذبوں کو اور ہوا دو گی۔ ایسا نہ ہو میں ساری حدود بھلا کر کچھ غلط کر بیٹھوں۔ کیا یہ کم نہیں کہ اب تک میں شرافت سے پیش آ رہا ہوں؟ خمار میں ڈوبی آواز لیے وہ شرارت سے بولا۔ تو کنزا ڈر کر سہمتی اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اب شہر کی حدود سے باہر نکل گئی تھی تو اس کا دل ضبط کے تمام پیمانے چھوڑ چکا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا یہ سوچ کر ہی اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں دایان؟ پلیز مجھے گھر چھوڑ دو۔ گھر پر سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ڈر تھا، خوف سے اس کے چہرے پر سرخ رنگ پرچھائیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، صرف تم اور میں ہوں گے، اور ہم دونوں کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بغیر لگی لپٹی بولا، اس کے الفاظوں میں صفا کی تھی۔ اس کے الفاظوں نے کنزا کے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی۔ دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، جیسے تم سوچ رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکتی۔ یہ تو سراسر زبردستی ہے۔ بے بسی کی انتہا پر آ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن مقابل پر تو جیسے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ جیت اور جنون کے سرور سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے آخری حربے کے طور پر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ دایان تمہیں میری قسم ہے، پلیز واپس چلو۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دایان نے سرت سے اپنا بازو کھینچ لیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا کنزا۔ تمہیں چھوڑ کر آنے کا مطلب کھو دینا ہے، جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے رویے پر وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ جیسے جیسے وہ کار آگے بڑھا رہا تھا اس کا دل ڈوبتے سورج کی مانند بجھتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی موڑ لے۔ دونوں جانب درختوں کے جھنڈ تھے۔ آبادی تو بہت دور رہ گئی تھی۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ یہ ضبط انتہائی اعصاب شکن تھا کہ اس جیسی مضبوط لڑکی بھی تیورا کر رہ گئی۔ صبر کر جاؤ میری جان، سب پتہ چل جائے گا، وہ سرمستی میں بولا تو اس کی آنکھوں سے جھانکتے جذبوں نے کنزا کے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا چیل کی طرح اس پر چھپٹ پڑے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتی لیکن محبت آڑے آ رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس سے سچی محبت کرتی تھی اور پورا یقین رکھتی تھی کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ میری جان تم میری ہو، یقین رکھو، بھروسہ کرو مجھ پر، میں کچھ غلط نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ تمہاری عزت اب میری عزت ہے، میری وجہ سے تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اس کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا سکتا ہوں۔ اب تمہیں یقین دلا رہا ہوں اپنی سچائیوں کا، اپنے جذبوں کا۔ ایک سمندر ہے جو میرے اندر موجزن ہے، دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا لیکن وہ اس کے الفاظوں کے، اس کے جذبوں کی سچائی سے اس وقت متاثر ہونے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس لمحے وہ صرف اپنے گھر اور خاندان کی جگ ہنسائی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا دایان کہ تم ایک بزدل اور کمزور کردار کے حامل انسان نکلو گے۔ ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ رہزن ڈاکو ہو تم، محبت، عزت، احترام کے جذبوں سے نابلد۔ اگر اتنے ہی بہادر ہوتے تو مجھے روڈ سے نہیں بلکہ گھر والوں کے سامنے سے لے کر آتے، پورے رسم و رواج کے ساتھ، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلتا کتنے دم خم ہیں تم میں، کتنے بہادر ہو تم۔ بے بسی کی انتہاؤں نے اس کا لہجہ گلوگیر کر دیا۔ میری جان، میں اگلی بار انشاءاللہ ان کے سامنے سے ہی آپ کو لے کر آؤں گا۔ خاطر جمع رکھو، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں مصیبت میں نہ پھنسا ہوتا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہیں پوری شان سے ہی رخصت کروا کر لے جاتا، لیکن حالات ہی کچھ یوں ہو گئے کہ مجھے یہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ تم میری جان ہو، میری زندگی، میری روح کا حاصل، میرے غموں کا مداوا۔ تمہارے لیے میں ایک عالم سے لڑ سکتا ہوں تو تمہارے گھر والے کیا چیز ہیں؟ محض تمہارے خاندان کے مختصر سے لوگ، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بول رہا تھا اور ادھر کنزا کا دل ڈوب رہا تھا۔ تبھی سڑک کا اختتام ایک سرخ رنگ کی عمارت پر جا کر ہوا جس کے سامنے اس نے گاڑی روکی۔ میں نیچے ہرگز نہیں اتروں گی، تم چاہے کچھ بھی کر کے دیکھ لو، بلکہ موقع ملتے ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اندرونی جنگ و حالات نے اس کو مضبوطی عطا کر دی جب وہ بے خوفی سے بولی شوق پورا کر کے دیکھ لو میری جان، یہاں گیدڑوں کے علاوہ تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کہہ کر کار سے نیچے اترا اور اس کی سائیڈ والی ڈور کے شیشے پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر قدرے جھک کر بولا، اگر اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترو گی تو مجبوراً مجھے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دایان نے دروازہ کھول دیا۔ کنزا اچھل کر پیچھے ہٹی، پھر ٹنگ کر بولی، میں خود نیچے اتر سکتی ہوں۔ اس کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکراتا ایک سائیڈ میں ہو گیا۔ بہت اچھی بات ہے، اگر اسی طرح کہنا مانتی رہیں تو ہم انشاءاللہ ایک بہترین زندگی گزاریں گے۔
اس کے باہر آتے ہی دایان نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، مبادا وہ بھاگنے کا قصد نہ کر لے۔ اس کی آنکھوں کے تبسم نے کنزا کی پیشانی اور عرق آلود کر دی۔ آؤ میری جان، اندر چلو، یہ ہمارا سویٹ ہوم ہے۔ دایان نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے عمارت کا دروازہ کھولے اسے اندر لاتے کہا تو کنزا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کسی صورت اندر جانے کو تیار نہ تھی، اس لیے وہ کتنی ہی بار ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے کنزا کا ہاتھ چھوڑ کر اب بازو پکڑ لیا۔ اس کی چال میں عجیب سی سرشاری تھی۔ کنزا سر جھکائے اس کے ساتھ چلتی قدموں کو گھسیٹ رہی تھی۔ پلیز دایان، مجھے معاف کر دو، مجھے واپس لے چلو، دیکھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ آنن فانن اس کے قدموں میں جا بیٹھی۔ یہی آخری حربہ تھا جس نے دایان کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ اس کو پانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس طرح اس کے سامنے ٹوٹتی قدموں میں جھک جائے گی، یہ دایان کو منظور نہ تھا۔ بہرحال وہ اس کے دل کی مالکن و حکمران تھی۔ یکدم سے وہ جھکتا اسے کھڑا کر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کنزا کے کاندھے پر تھے۔ پلیز کنزا، مجھے شرمندہ مت کرو، یہ میرے بس میں نہیں۔ تم نے میرے بغیر کیسے ہیل و حجت کے کتنی آرام سے کہہ دیا کہ میں تمہیں بھول جاؤں، کیونکہ اب تم اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی کرو گی۔ جانتی ہو یہ سوچ کر ہی تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ مجھ پر کتنی اذیت بیتی ہے، میرا دل انگاروں پر لوٹتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور میرا خدا۔ تم اپنے دل سے پوچھو کہ یہ سب تمہارے لیے بھی اتنا ہی آسان ہے؟ جو محبت و جذبات تمہارے مجھ سے وابستہ ہیں، کیا وہ تم کسی اور پر نچھاور کر سکتی ہو؟ نہیں کنزا، ہر پل ہر سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ الگ ہو جانے کا تصور ہی ہم دونوں کے لیے سہانے رو ہے۔ تم میرا انتظار تو کر سکتی تھی نا، کیسے بھی کر کے یہ سب روک سکتی تھی، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اب اسے جھنجھوڑے سوال کر رہا تھا۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، اس کے وجود سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ لہرا کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ پر پڑا پایا۔ سب کچھ یاد آنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی وہ چیئر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیبل تھی جس پہ مختلف قسم کے کھانے کے لوازمات سجے تھے۔ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر والوں نے کہیں اخبار میں تمہارے اغوا کی خبر تو نہیں چھپوا دی، وہ استہزائیہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی بے حسی اور لا تعلقی پر وہ دل میں لا کے رہ گئی۔ صبح کی کرنوں کی چھن کر آتی روشنی کمرے کی نیم تاریک اور خوابناک ماحول کو درہم برہم کر رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، جبکہ وہ ابھی بھی آدھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ رات کا گزر جانا بھی اس کی رسوائی کے دروازے کو وا کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے نام کے ساتھ کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئی ہوں گی، کس کس کا نام جوڑا گیا ہوگا، اس کے کردار کو الزامات کی بارش میں کس طرح سے داغا گیا ہوگا۔ یہ سب سننے اور دیکھنے سے پہلے کاش وہ مر جائے، اور وہ جس نے اس کو بدنامیوں کے اس غار میں دھکیلا تھا مطمئن و شادمان سا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح بیڈ سے نیچے اتری، لیکن اگلے ہی پل نقاہت و کمزوری کے غلبے سے وہ چکرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنا ظلم مت کرو خود پر میری جان، ویسے بھی اتنی نازک ہو، اتنا غصہ کرو گی تو رہی سہی طاقت بھی چلی جائے گی۔ ابھی تو کئی مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے تمہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ کنزا کا دل کیا اپنے لمبے ناخنوں سے اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دے، اس کو بھی وہی اذیت دے جس سے وہ گزر رہی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا دایان؟ میرے ماں باپ تو اس ذلت کی دوزخ میں جل رہے ہوں گے جس میں تم نے ان کو اتارا ہے۔ میں کیسے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی پارسائی ثابت کر پاؤں گی؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی۔ کسی کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں وہ آنکھیں نکال دوں گا جو میری کنزا پر اٹھیں گی، وہ ہاتھ توڑ دوں گا جو میری محبت کی جانب رخ کریں گے۔ تم دایان خانزادہ کی عزت ہو۔ اس کے خطرناک انداز نے کنزا کے ارد گرد خطرے کے الارم بجانا شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے۔ یکدم سے دایان کا خوف اس کی رگوں میں سرایت کرنے لگا۔ کیا چاہتے کیا ہو تم؟ یہ بتاؤ، مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ خود پر قابو پا کر بولی۔ تمہیں چاہتا ہوں اور یہ بات 1000 بار بتا چکا ہوں۔ میرا مقصد تمہیں اپنانا ہے ہمیشہ کے لیے، اس طرح کہ تمہارے چھن جانے کا وہم و گمان تک نہ رہے۔ اس لیے مولوی اور گواہان کو بلا رہا ہوں تاکہ ضابطے کی کارروائی آج ہی مکمل ہو سکے۔ وہ انتہائی سکون و سرشاری سے اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں کا جائزہ لیتے بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ وہ غضبناک ہو کر بولی۔ میں آج ہی تمہیں اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں بہت پہنچ ہے تمہارے اپنوں کی، تمہیں ڈھونڈنے کی جستجو میں لگے ہوں گے۔ میں نے بھی ان کو ناکوں چنے نہ چبوا دیے تو میرا بھی نام دایان خانزادہ نہیں۔ اس نے ایسے بات کی جیسے وہ معمول کی بات کر رہا ہو، جبکہ کنزا کا اس کی بات سن کر رواں رواں دہشت سے کانپ اٹھا۔ یہ انجام تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو یہ منصوبہ ہے تمہارا، اس لیے مجھے اغوا کر کے لائے ہو؟ اس کی ہراساں نگاہوں میں بے بسی عروج پر تھی۔ بہتر ہوگا کچھ کھا پی لو، کچھ دیر بعد زندگی کا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہی توانائی آگے چل کر کام آئے گی۔ ایک پلیٹ میں ناشتہ سجا کر وہ اس کے پاس آتے بولا۔ کنزا نے پوری پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔
مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ تمہیں یہاں میری لاش ملے گی۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی دایان۔ وہ روحانسی ہو گئی جبکہ اس کے چیخنے چلانے کا دایان پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، تب کہاں تھے تمہارے گھر والے جب تم ان کی ناک کے نیچے مجھ سے عشق و عاشقی لڑا رہی تھی؟ گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرتی تھی، صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے دل بھر گیا ہے تمہارا اور اب تم کسی نئے شکار کی تلاش میں ہو؟ لیکن تم یہ بات بھول گئی کہ میں کوئی آوارہ گلی چھاپ لڑکا نہیں جو تم سے افیئر چلانے کے بعد کوئی اور دوسری ڈھونڈ لے گا۔ اپنی سچی محبت کے لیے میں جان دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اس کے لہجے میں شیر کی دھاڑ تھی۔ تم میری مخلص محبت پر شک کر رہے ہو، ایسے کیسے کہہ سکتے ہو تم دایان؟ میں نے لاکھ فون میسج کیے تمہیں خبردار کرنے کے لیے، اب تم اپنی بے وفائی کا الزام میرے سر نہیں تھوپ سکتے، سمجھے؟ کہا تھا اپنے گھر والوں کو بھیجو، کیوں نہیں بھیجا؟ پھر اب جب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے تم میری محبت کو دوگلا پن کہہ رہے ہو؟ بولو کیا کرتی میں؟ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ چھوڑا تم نے؟ وہ اس سے زیادہ زور سے چلائی تھی۔ دایان کے لفظوں نے اس کی روح پر کاری ضرب لگائی تھی۔ دیکھو دایان، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم مجھے واپس گھر چھوڑاؤ، اپنے گھر والوں کو میرا ہاتھ مانگنے بھیجو، میں وعدہ کرتی ہوں اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے منا لوں گی۔ میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی، نہیں کنسا، میں نے قدم اٹھا لیا ہے، فیصلہ آج اور ابھی ہوگا۔ میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا، یا تو مجھ سے نکاح کر لو ورنہ ساری